जन्नत नसीब वादी कश्मीर, सुने पूरा कश्मीर। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। प्यारे हमवतनों, आइए मिलकर मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करें। महज एक बार काबिले इस्तेमाल प्लास्टिक के इस्तेमाल को तर्क करें। बिजली और तवानाई का कम से कम इस्तेमाल करें। इस्तेमाल शुदा अशिया को फेंकने Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and good afternoon to all of you. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे कायनात खान। सुनो एफएम 89.4 नेटवर्क पर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। आप हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करेंगे 0582252379 और आप SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करेंगे AG के स्पेस में अपना नाम और पैगाम लिखें और सेंड करें 881 पर। हमारा और आपका साथ अब से हर हफ्ते हर जुमे और हफ्ते को होगा और देखना ना भूलिएगा चलो FM 89.4 नेटवर्क पर। इट्स द 15th of June बट इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ये जो मंथ है हमारे पास, ये जो आखिरी महीना चलता है जुल्हज का। जुल्हज की अगर मैं फजीलत और फजीलत की बात करूँ तो इससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ हज का जो है वो तारीखी पस मंज़र क्या है, हज किन लोगों पर ज़रूरी है, हज की अहमियत क्या है और इसके अलावा मैं बात करूँगी ईद कुर्बान की। ईद कुर्बान को कैसे मनाना चाहिए। तो हम अपने मौजू की तरफ जाते हैं। हज के सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हज होता क्या है। हज जो है वो अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करना हज कहलाता है। हज को अगर हम तारीखी पस मंज़र बयान करें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म हुआ कि वो खाना काबा की तामीर करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हुक्म से जो है वो खाना काबा की बुनियाद रखी और इसकी तामीर जो है वो मुकम्मल कर दी। अब सब लोग जो हैं वो हज करते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को बताएं कि हज की इब्तिदा कैसे हुई तो मैं बताना चाहती हूँ कि खाना काबा की तामीर के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो लोगों को हज की तरफ बुलाएं, यानी कि हज की दावत दें। तो इस तरह जो है वो लोग जो हैं उनके दौर से लेकर किसके दौर से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर ता क़यामत की जो सिलसिला है वो जारी और सारी रहेगा। तो हज की जो है वो फर्जियत के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हज की इब्तिदा कैसे हुई। अगर मैं बात करूँ ज़माना जाहिलियत की, ज़माना जाहिलियत में इस्लाम से पहले भी अरब के लोग जो हैं वो हज जो है वो करते थे, लेकिन उन में जो हज करने के जो दो तरीके थे वो थोड़े डिफरेंट थे। हज के मनासिक में बहुत सी वो गलत रसूमात को वो ऐड कर रहे थे। वो बुत परस्ती करते थे और हज को जो उन्होंने वो जो था वो एक तजारती और सकाफती मेला बनाया हुआ था। बट इस्लामिक दौर में जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी पाक के दौर में जो है हज के मनासिक को दुरुस्त और शरीयत के मुताबिक किया। सन 9 हिजरी में जो पहला इस्लामी हज जो हुआ है वो हुआ, जिसकी क़यादत किसने की थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी क़यादत की। फिर सन 10 हिजरी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला और आखिरी हज किया, जो कि जो है हज जो है वो हर मुसलमान का, वो मर्द हो वो औरत हो, उसकी ज़िंदगी में जो है एक मर्तबा जो हज है वो फ़र्ज़ करार दिया गया है। बट उनके लिए जो इसकी इस्तिताअत रखते हैं, हज जो है वो इस्लामी अरकान जो हमारे अरकान इस्लाम है वो उसका 5वां रुकन है और बहुत ही नहायत ही अहमियत इसको दी गई है।
اب اگر میں بات کروں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے اپنے دور حیات میں سن 10 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو ہے پہلا اور آخری حج کیا، جس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ وہ خواہ وہ بچہ ہو بڑا ہو، یہ تو آپ کو اس کا حجۃ الوداع کا پتہ ہوگا، لیکن اس میں جو ہے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ دیا، جس میں حج کے مناسک اور اسلام کے بنیادی اصولوں کی وضاحت کی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے تھے حج کے تاریخی پس منظر کی۔ حج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حج کا آغاز کس نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے زمانے سے حج کا جو سلسلہ وہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو پایا تکمیل تک کس نے پہنچایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو سلسلہ ہے ہمارے پاس، یہ حضرت ابراہیم کے دور سے چلتا آ رہا ہے، اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو آج کے دور میں مسلمان جو ہے وہ حج کے دوران وہی مناسک ادا کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مناسک حج کیا ہے۔ احرام باندھنا، صحیح کرنا، یہ جو حج کے مناسک ہیں اس میں یہ ہے، اور قربانی کرنا اسپیشلی۔ اب بات جو آئی ذی الحج کا، جو آج جو ہے وہ ذی الحج کا دن ہے، تو تمام اہل اسلام کو، میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے تمام اہل اسلام کو حج مبارک، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مبارک دن کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہے ملک پاکستان کی خیر کریں، اور جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں اس دن کے اندر آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے رو کر گر گرا کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے جو ہیں ہماری مشکلات کو جو ہے آسان کر دیں، دور کر دیں بالکل، اور جو ہے جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی میں بدل دیں، اور اسپیشلی جو ہمارا ملک کے پاکستان ہے اللہ تعالیٰ اس کی خیر کرے، اور اس دشمنوں کو جو ہے بری نظر سے بچائیں۔ اور بالخصوص ہم دعا کو ہیں اپنے پیارے کشمیر، جو مقبوضہ کشمیر میں جو بہن بھائی ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس بابرکت دن کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہماری کشمیر بہن بھائی ہیں ان کو جو ہے بھارت کی شکنجوں سے آزاد کر دیں، اور بھارت جو ان پر جو ظلم و ستم ڈھاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے جو بہن بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم سے نجات دلائیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ذی الحج کے مہینے کی، حج کی کیا فضیلت ہے، حج کیسے کیا جاتا ہے، حج کن لوگوں پہ فرض ہے۔ میں آپ کو دوبارہ بتا چلوں کہ حج فرض ہے ان لوگوں پر جو لوگ اس چیز کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو حج کے بعد ہم بات کرتے ہیں عید قربان کی۔ عید قربان کا مقصد اپنی جو ہے کی قربانی ہے، لیکن اب اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کے بارے میں اگر ہم جانیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ جو ہے وہ آرام تشریف فرما رہے تھے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایک خواب انہوں نے دیکھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو ہے اللہ کی راہ میں، یعنی کہ میری راہ میں قربانی کرنی ہے۔ تو انہوں نے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا، پوچھا کہ اس طرح کا مجھے خواب آیا، تو انہوں نے اس چیز کو دیکھا، تو ان کو اپنی ظاہر سی باتیں پیاری چیز اپنی اولاد ہی لگی، کیونکہ جو بھی والدین ہو ان کے لیے جو سب سے جو پیاری چیز ہوتی ہے وہ اپنی اولاد ہوتی ہے۔ تو سیم اسی طرح جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو انہوں نے جب سوچ بچار کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ میری پیاری چیز کون ہے، تو ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں کہ اپنی پیاری چیز کو قربان کرنا ہے۔ تو انہوں نے یہ سیم خواب جو ہے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا، کہ یہ پورا واقعہ رات کا سنایا کہ اس طرح سے مجھے خواب آیا۔ تو انہوں نے اپنے والد جان کو بولا کہ آپ جو ہے اس عمل میں دیر نہ کریں، اگر اللہ کی رضامندی ہے تو میں حاضر ہوں۔ تو شیطان آیا، کیونکہ شیطان کا کام ہی بھڑکانا ہے، تو شیطان نے ان کو اپنے جو مقاصد تھا، جنہوں نے اس چیز کا ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی،
تو شیطان کا کام ہی بھڑکانے کا تھا. تو شیطان نے پہلے جو ہے حضرت بی بی حضرت اسماعیل کی والدہ تھی ان کے پاس گیا جو کہ نماز ادا کری تھی. تو ان کو کہتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ تو حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں, وہ قربان کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے جو ہے جوان بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کر دے. انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. کہتے ہیں کہ کیوں؟ اس نے جب پورا واقعہ بتایا کہ یہ اللہ کی مرضی تھی, تو اس نے کہا کہ اگر اللہ کی مرضی ہے تو خیر ہے, اللہ کی مرضی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی, تو انہوں نے کنکریاں مارنی جو ہے کہ شیطان کو شروع کر دی. تو شیطان اس چیز سے بھی باز نہ آیا, تو پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا تو سیم اس نے یہ بھی بات ریپیٹ کرنی شروع کر دی کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے والد کیا کرنے جا رہے ہیں, تو تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے جب پورا قصہ سنا کہ کیوں کیا کس وجہ سے, تو جب اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر اللہ کی رضا ہے تو میں اس میں جو ہے خوش ہوں. تو انہوں نے کیا کیا کہ شیطان کو کنکریاں مارنی شروع کر دی. تو اب جب شیطان سے رہا نہ گیا, شیطان جب اپنے جو ہے وہ حق بندے سے باز نہ آیا, تو اس کے پاس جب کوئی راستہ نہ بچا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا. اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے نا, یہ جو کوئی روحانی خواب نہیں تھا, یہ جو خواب تھا وہ شیطانی خواب تھا, تو اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا, تو انہوں نے بھی سیم کیا کیا کہ شیطان کو کنکریاں مارنی شروع کر دی. تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جو لوگ حج ادا کرتے ہیں, تو حج ادا کرنے کے بعد جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں, وہ اسی سلسلے میں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. تو ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو حضرت حضرت ابراہیم نے اللہ کی رضا کی خاطر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے قربان کرنے کا فیصلہ کر دیا اللہ کی راہ میں. تو جب ایسا کرنے لگے تو حضرت ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل نے بولا کہ جو ہے آپ آنکھوں پہ جو ہے وہ پٹی باندھ دیجیے نا, کہ یہ جو آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ اس میں کوئی خلل آ جائے. تو انہوں نے فوراً آنکھوں پہ پٹی باندھ دی, اور جو ہی وہ چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز ہے کہ یہ جو تم نے قربانی کی, جو تمہارا جو مقصد تھا, تم اس میں جو ہے وہ آزمائش تھی, تم اس میں کامیاب ہو چکے ہو. اور اگر ہم حقیقی زندگی میں دیکھیں, اس کی اگر بات کریں, تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ہی بندوں کو آزماتا ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا بندہ, یہ جو میرا بندہ ہے وہ جو اس کو آزمائشیں دی گئی ہیں وہ اس پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں. تو کوشش کریں کہ ہم جو ہے اپنی زندگی میں کسی کو کوئی دکھ یا تکلیف ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو اس پہ ہمیں شور نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے. کیونکہ صبر کرنے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, جو صبر کے بعد کا جو پھل ہوتا ہے اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے. صبر کریں اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرتے ہیں, اللہ صابرین, جو اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہم عید قربان کی بات کریں تو عید قربان جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس چیز کو ہم دیکھیں, اپنے جانوروں کو خوبصورت طریقے سے ذبح کریں. اور جو بچے ہیں جن کی وقتی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اس جانور کے ساتھ, وہ کیونکہ شور ڈال دیتے ہیں, تو کوشش کریں کہ ہم ان کو یہ واقعہ سنائیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. تو بچے جو ہیں وہ خوشی سے جو کیا کریں گے, اپنی جو ہے جو قربانی کے جانور ہیں ان کو ذبح کریں گے, بلکہ خوشی ان کو محسوس ہوگی. اور میں آپ کو ان کو بتاتی چلوں گی, قربانی کے وقت جب اب جانور جو ہیں وہ ذبح کرتے ہیں, ان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اگر ایز کمپیئر ٹو اگر آپ باقی دنوں کا جو موازنہ کریں, تو باقی جو دن ہیں اس سے ہٹ کے تو جو جانور ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن عید قربان کے وقت جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے ان کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. تو بچوں میں اس طرح کے جذبے پیدا کریں
ہم ان کو رٹا رٹایا ایک سینٹینس انگلش کا سمجھا دیتے ہیں کہ شیئرنگ از کیئرنگ. تو کوشش کریں کہ ان کو اچھے طریقے سے پیار محبت سے بتائیں کہ کسی چیز کو شیئر کیسے کیا جاتا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. کوشش کریں کہ اپنی چیزوں کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ جن کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی. ہم اکثر انہی چیزوں کو انہی لوگوں کو یہ چیزیں دیتے ہیں کہ جن کے پاس پہلے سے یہ موجود ہوتی ہیں. تو اس چیز کا تو کوئی نہیں ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ کی اتنی خوشی ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ جو لوگ جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ ان لوگوں کو دیں. تو عید قربان کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ قربانی کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد کے لوگ جو لوگ جن ان کو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی ہے تو کوشش کریں کہ اپنی قربانی کا جو حصہ ہے ایسے لوگوں میں تقسیم کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ لوگ بھی خوشی سے عید منائیں گے، خوشی سے کھا پی لیں گے. اس سے کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور اس سے وہ دوسرے لوگ بھی خوش ہو جائیں گے. تو ہمارا جو آج کا پروگرام کا مقصد تھا عید قربان کو اچھے طریقے سے منانا تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں خوش ہو سکیں اور بھرپور عید کو انجوائے کر سکیں. تو میری اور میری پوری ٹیم سے عید عمران خان نیٹ ورک کی طرف سے تمام اہل اسلام کو حج کی بہت بہت مبارک. اور اس بابرکت دن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے. بالخصوص ہمارے جو ملک پاکستان اس پہ اپنا حقیقی رحم کرم نازل کرے. اور ہمارے کشمیر بہن بھائی جو بھارت کے قبضے میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے رہائی دلائے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عارض کائنات خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے